बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आज मुझे यहाँ पे चौधरी रऊफ़ साहब को अप्रिशिएट करने के लिए उनकी कारकर्दगी को मौका मिला। मैं चौधरी साहब आपकी टीम का और चौधरी मोइन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने अपना टारगेट अचीव किया, आपने सेल्स की, बल्कि इसलिए कि आपने अपने आप को ये साबित किया है कि आप पार्क व्यू का हिस्सा हैं और आपके बग़ैर पार्क व्यू जो है वो मुकम्मल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी रऊफ़ और पार्क व्यू जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, और आपको मैं दिल की गहराइयों से इसकी मुबारकबाद देता हूँ। वक्त तो सारे ही गुजर जाते हैं, अच्छे भी गुजर जाते हैं, बुरे भी गुजर जाते हैं। अच्छे वक्त में जो साथ देता है वो कोई ख़ास उसका असर नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ देता है और साथ खड़ा होता है वो हमेशा याद रहता है। और हमने इसमें देखा है कि हमने चौधरी रऊफ़ साहब को अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पार्क व्यू का साथ देते देखा। तो इसलिए जब सेल्स होती थी तब भी, जब सेल्स नहीं होती थी तब भी, चौधरी रऊफ़ साहब कहीं और नहीं गए, किसी और दरवाज़े पे नहीं पहुँचे, किसी और के साथ जाके उन्होंने अपनी कोई कमिटमेंट नहीं की। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जो सब का होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए, और जो कम अज़ कम एक कमिटमेंट चौधरी रऊफ़ की है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्क व्यू का है। तो चौधरी साहब, इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बाकी आजकल हालात थोड़े टफ़ हैं, रियल स्टेट पे भी टफ़ हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए, रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो इंशाल्लाह हमेशा चलती रहेगी। ये हमसे पहले भी चल रही थी, हमारे दौर में भी चल रही है, हमारे बाद भी चलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि रियल स्टेट एक बुनियादी ज़रूरत है, एक शख्स का बुनियादी हक है और उसकी ज़रूरत है उसका अपना घर। और जो घर है वो कोई लग्जरी नहीं है। घर अपने बजट के मुताबिक उसकी ज़रूरत है। किसी का बजट ज़्यादा है तो बड़ा घर उसकी ज़रूरत है, किसी का बजट कम है तो छोटा घर उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये हर एक के लिए उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और उसके बाद जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स ने कोई ईमानदारी से अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल स्टेट में बनाया। और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जो लोग कहते हैं मेरे वालिद साहब ने कोई प्लॉट लिया था और आज मैं उसको बेच रहा हूँ, उनको भी प्रॉफिट हुआ। जो कहते हैं मेरे दादा जान ने लिया था, नाना जान ने लिया था, उनकी ज़मीन आज हम बेच रहे हैं। नाना जान ने ज़मीन ली थी हज़ारों में, आज हम बेच रहे हैं करोड़ों में, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ। तो जब जिसने लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने अच्छा ही किया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने जनाब कोई चीज़ ख़रीद ली है, बड़ी महंगी ख़रीद ली है, रियल स्टेट में कोई चीज़ आपने, हाँ अगर कोई चीज़ ही 2 नंबर निकल आई है वो और बात है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ले ली है और आपने होल्ड कर ली है तो वो कभी महंगी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने जो ज़मीन भी जितनी भी महंगी ख़रीदी है, आज लगता है कि वो बहुत सस्ती ले ली थी और बहुत अच्छी डील ले ली थी, और जिस टाइम पे भी ली थी आज लगता है कि वो बहुत अच्छे टाइम पे थी। चौधरी फराज साहब यहाँ बैठे हैं, ये और उमर फ़ारूक साहब जो हैं, इन्होंने ये लैंड लेनी शुरू की थी आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले। और उस ज़माने में जब हम लैंड लेते थे तो कोई 1 लाख रुपया भी ज़्यादा मांगता था तो लगता था ये बहुत महंगा है,
اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ جو زمین ہے وہ جس پرائس پہ ہم لیتے تھے آج کل شاید ہم اس زمان اتنی پرائس کو جو ہے نا وہ ویسے ہی شاید کنسیڈر بھی نہیں کرتے. سو یہ ٹائم کا فرق ہے. ڈیولپمنٹ تھی آج سے 1 سال پہلے جب میں یہاں آتا تھا تو یہ جگہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. اپریل مئی میں ہمارے یہاں پہ سارے ہمارے ریئل اسٹیٹ پارٹنرز بیٹھے ہیں, ان سب کو یاد ہے 1 سال پہلے کہ یہاں کا کوئی فنکشن یاد ہوگا. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, ایک بھی بلڈنگ نہیں تھی, نہ یہاں پہ پانی تھا, نہ جھیل تھی, نہ فاؤنٹن تھی. اور یہ سب بننا شروع ہوا اگست میں, میرے خیال میں اگست کی بات ہے میاں صاحب, اگست سپٹمبر میں بننا شروع ہوا. اور میرے پاس جب وہ چائنیز آئے جنہوں نے یہ فاؤنٹن بنایا تو وہ شاید جولائی کی بات ہے یا اگست کی بات ہے, تو جولائی میں وہ آئے تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ اس کو کب کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس وقت سوچا, تو میں نے کہا ایسا کون سا دن آئے گا جس دن میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو. تو میں نے ان کو کہہ دیا 31 دسمبر نائٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ تیار کر دیں گے لیکن آپ سے یہ تیار نہیں ہونی جھیل. تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ آپ وہ تیار کریں, انشاءاللہ یہ جھیل بھی ہم تیار کریں گے. اور اللہ نے خاص کرم کیا, میاں عمر فاروق نے اس پہ بہت دن رات محنت کی اور الحمدللہ ہم نے اس کو 3 اور 4 مہینے کے درمیان میں ختم کیا. اور جب 22 دسمبر تھی 23 دسمبر تھی تو الحمدللہ اس جھیل کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا. اور ہم نے اس کو پہلی تاریخ کو جو ہے وہ اس طرح دیکھا جو جس طرح اب یہ نظر آ رہی ہے. سو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سارا کچھ بنانے میں کامیاب ہوئے, جو ایک بہت مشکل تھا. ایک زمانے میں یہ ایک خواب کی طرح لگتا ہے. ہم آج سے جب 5 سال پہلے جاتے ہیں, عمر فاروق صاحب اور یہ فراز صاحب یہاں پہ زمینیں خرید رہے تھے, تو یہ ایک خواب لگتا ہے جو آج جس طرح کی یہ اس کی شیپ نکلی ہے. یہ جو ڈاؤن ٹاؤن کی ڈیزائننگ ہے یہ ہم نے شاید 10 منٹ میں کی تھی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک ہمارا وہ جو بلو ایریا آفس ہے اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے چھوٹا, اس میں ہم 3 4 5 لوگ تھے اور ہم نے بیٹھ کے وہیں پہ اس کو ڈرا کیا تھا کہ یہ کیسے بنے گی. جی اچھا ٹھیک. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہم جس لیول تک پہنچے ہیں اس لیول پہ پہنچنے میں ہمیں بہت سارے دوستوں نے بہت سپورٹ کی. ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے پارٹنرز ملے, ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. اور اس میں جو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں بہت یہاں تک پہنچانے میں محنت کی ہے. آج ہم جب یہاں پہ کھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہ جو سارا ایریا ہے یہ سارے کا سارا ایک ڈیولپڈ ایرینا ہوگا. یہ ایک پورا مکمل اور پورا 100% تیار ایرینا ہوگا. آج بھی ہم اس پہ جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور میں کئی دفعہ یہاں لوگوں کو ملتا ہوں جو کہ یہ دیکھنے آئے ہوتے ہیں فاؤنٹنس, اور جب میں ان کی فیڈ بیک لیتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک دن ایک خاتون میرے پاس سے گزر رہی تھیں تو وہ بزرگ خاتون میرے پاس رک گئی ہیں, انہوں نے بڑی دعائیں دی کہ ہم یہاں پہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ہر روز انٹرٹین ہو کے جاتے ہیں. اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ تقریباً ہر روز اپنے بچوں کو ساتھ لے کے فیملی کو ساتھ لے کے تو یہاں پہ آتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھنے دبئی جاتے تھے, اور جو منیمم قریب ترین ہمارا جو تھا وہ دبئی تھا جہاں پہ یہ سارا کچھ موجود تھا. پر دبئی میں بھی یہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ پہاڑ نہیں ہے, وہاں پہ یہ موسم نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ دبئی کو بھی پیچھے بیٹ کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. اب آئے فیز 2 پہ. فیز 2 جو ہے وہ انیشلی تو ہم نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ یہاں پہ ہماری جو پرائسز ہیں وہ 5 مرلے اور 10 مرلے کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور 5 اور 10 مرلے جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل گیا. اور اس میں کسی مڈل کلاس کے لیے آ کے اس کے اوپر پلاٹ خریدنا اور پھر اس پہ گھر بنانا وہ اس کی پہنچ سے باہر نکل رہا ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں اپنا
کوئی بھی کسٹمر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پروڈکٹ سے باہر نکل جائے، اور ہمیں ان کی پروڈکٹ کو اس کے کسٹمر کے مطابق لے کے آنا چاہیے. اس لیے ہم فیز 2 لے کے آئے ہیں الحمدللہ. چوہدری صاحب آپ کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑے مشکل حالات میں جو ہماری لانچ جو ہے اس کو ماشاءاللہ کامیاب کیا، اور آپ نے جس طریقے سے اپنا مال بیچا ہے، اور اس میں انہوں نے 90% مال جو ہے وہ اپنے فورن انویسٹرز کو دیا ہے، اور میں اس پہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیز 2 جو ہے وہ اب میں سوچتا ہوں کہ فیز 2 صرف 5 مرلے اور 10 مرلے پہ مشتمل نہیں ہوگا. وہاں پہ کنال اور 2 کنال کے گھر بھی ہوں گے، اور وہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے وہ کمرشل بھی ہوگا. اور اس کی پلاننگ میں نے اپنے ذہن میں کر لیا، کسی کو بتائی نہیں، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ جب میں نے اس کی پلاننگ کی تھی تو بھی کسی کو نہیں بتائی تھی. اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو سوچتا ہوں ایونچولی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بن سکیں. اور اللہ نے خاص کرم کیا ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اس نے یہ سارا کچھ بنانے میں. آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان ہے. یہ ایریا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ کسی ہم اور ملک میں آئے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اس کا مجھے ایک یہ تسکین ہے، یہ دلی تسکین ہے کہ میں وہ بنانے میں کامیاب ہوا جس سے جب اوورسیز پاکستانی پاکستان آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں، پاکستان کو اتنا بیکورڈ بھی نہیں ہے، پاکستان کو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے، پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے. جہاں اس میں نیچرل بیوٹی ہے وہاں پہ ہم نے جو اس کے اندر آرٹیفیشل بیوٹی دی جا سکتی تھی وہ بھی الحمدللہ ایڈ کی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ادھر اور خوبصورتی ایڈ ہوگی. یہاں پہ ہم ہائی رائز اپارٹمنٹ ٹاورز بنائیں گے، کارپوریٹ ٹاورز بنائیں گے، ہم یہاں پہ بہت خوبصورت شاپنگ مال بنائیں گے، یہاں پہ ہم سنیماز بنائیں گے، یہاں پہ ہم بہت خوبصورت مساجد بنا رہے ہیں. ایک مسجد آپ نے دیکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اسی طرح کی یہاں پہ 4 اور مسجدیں بن رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بنتی نظر آئیں گی. اور یہی فیز 2 میں ہوگا. فیز 2 جو ہے اب ہم فیز 2 میں بھی جا رہے ہیں، اور ایک اور ارادہ ہے میرا، ایک ایسا لیک ریزورٹ بنانے کا بھی جو تھوڑا اسلام آباد سے باہر ہو، اور وہاں پہ ہم بڑے بڑے جو ہیں 1 ایکڑ کے یا 2 ایکڑ کے جو ولاز ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ. سو پارک ویو الحمدللہ اللہ کے کرم سے گرو کر رہا ہے. ہم آگے پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں. کراچی کا پروجیکٹ اس سال انشاءاللہ ہم اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم اپنا ریزورٹ جو ہے کراچی کا اس کو مکمل کریں گے. اسی طرح ہم اپنا جو گلگت کے پاس ہماری جگہ ہے اس ایریا کو مجھے ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں میاں صاحب، نلتر جو ایریا ہے وہ نلتر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے میرے بالکل سامنے جہاں ہماری جگہ وہاں پہ سکی ریزورٹ ہے. تو نلتر کا جو سکی ریزورٹ ہے جو شاید پی ایف کے پاس ہے، اس کے بالکل سامنے ہم انشاءاللہ ایک ہوٹل بنائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے ہم اپنے ملک کے لیے ایک ایسی جگہ کریٹ کریں گے جہاں پہ ہمارے باہر سے لوگ جب آئیں تو ان کو لگے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا خوبصورت بنایا تھا اس کے اندر اب ہم اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح ہم پروجیکٹس جو ہیں اب لاہور میں لے کے آ رہے ہیں، نئے جو چیزیں ہیں اس میں اپنے لاہور کے پروجیکٹ میں ایڈ کر رہیں گے. نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے جو پارک ویو کا حصہ رہے ہیں بہت عرصہ، پہلے وہ لاہور میں تھے، اب انہوں نے ریپلیس کیا ہے باجوہ صاحب کو یہاں پہ. تو نعیم صاحب آپ کو بھی بیسٹ وشز، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کی فیز 2 ہے یہ آپ کے لیے بہت جو ہے مبارک ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں آپ بیسٹ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھا سکیں گے. جو میری سیلز ٹیم ہے، میں خاص طور پہ پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہے، جہاں بھی بیٹھی ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اب بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں میری آپ سے، اور آپ کے لیے صرف میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، when the going gets tough the tough gets going. تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، جتنے مشکل حالات ہوں اس کے اندر کامیابی کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ 5 گھنٹے کام کرتے تھے اس کو برائے مہربانی 10 گھنٹے کریں، 10 گھنٹے کرتے تھے اس کو 15 گھنٹے کریں، اور محنت زیادہ کریں، کوشش زیادہ کریں.
اور جو چودھری صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے وہ بھی تو ابھی کافی تالیاں بجا رہی تھی. تو چودھری صاحب کی ٹیم کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ کے اللہ کے بھروسے پہ سب سے پہلے، اور آپ کی مدد سے بہت سارے ٹاسک لیتے ہیں اپنے ذمہ. اور آپ کو جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ انرجیٹک ہو، آپ کا لیڈر جو ہے وہ محنت کرنا چاہتا ہو، کام زیادہ کرنا چاہتا ہو، پرفارم کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے اچھی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ چودھری رؤف صاحب کے لیے جو ہے وہ جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کا ہیلپنگ ہینڈ بنے، اور ان کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں ان کی مدد کریں. اور اسی طرح نعیم صاحب اب آپ کی ہے. اب آپ نے اپنے جتنے پارٹنرز بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان سارے پارٹنر سے جو ہے اب آپ نے جو ہے وہ محنت کروانی ہے اور کام کروانا ہے. کیونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے، اس وقت کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو پارک ویو کا الحمدللہ رسپانس آیا، اس وقت کے حالات میں اور کوئی کسی جگہ سے بھی اس طرح کا رسپانس نہیں آ رہا. سو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے پارٹنرز ہیں یہ اب اس کے لیے سامنے آئیں گے، ذرا محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پھر ہم سارے مل کے پرفارم کریں گے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ، اور چودھری صاحب اور چودھری معین صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ سنسیریٹی سے پارک ویو کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اس کو باعث برکت بنائے. آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ.